सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान चैलेंज बड़ी गरम गरम खबरें हैं और हमारे ब्यूरो चीफ हैं इस वक्त पाकिस्तान में। सर, सबसे पहले ये बताइए कि बारिशों की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, गुज़श्ता रात से ही लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसका सिलसिला अभी तक जारी है। लाहौर तकरीबन तमाम जो है पूरे लाहौर के अंदर ये वक्फे से बारिश है और 2 घंटा, डेढ़ घंटा, 2.5 घंटे की मुसलसल जो है मूसलाधार बारिश हो गई है, जिसकी वजह से काफी निचेबी इलाकों में पानी भी खड़ा हुआ है, जिसको वहां पे क्लियर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बारिशें जो है मुसलसल हो रही है। इसके अलावा शेखुपुरा और ये जो उसके मज़ाफात के इलाके हैं नारोवाल, यहाँ पर भी इतलात मिली है कि वहां पर भी गुज़श्ता कल शाम से जो है मुसलसल वक्फे से बारिशें जारी है। सर, ये बताइए कि एक वीडियो मंजर आम पे आई है, क्या मामला है ये जो क्रिश्चियन लड़की का है? जी बिल्कुल, एक लड़की है, छोटी महक है, तो वो एक घर में काम कर रही थी, तो वहाँ पे जिनके पास वो तकरीबन कोई 8 से 9 हज़ार रुपए तनख्वाह के ऊपर वहाँ काम कर रही थी, तो उनके घर वालों ने ये इल्जाम लगाया कि इसने हमारे जो है वो सोने की 4 चूड़ियां जो है उसको इसने चोरी किया है। तो पहले वो इसको कह रहे थे कि 50,000 रुपया की मालियत की चूड़ियां थी, तो इसके बाद जब इनको पता लगा, क्योंकि इस बच्ची का तल्लुक मसीही खानदान से है, तो उनके माँ बाप को पता लगा, तो वो अपनी बेटी को लेकर चले गए। तो घर वालों ने दोबारा उनको बड़े तरीके से बहाने से दोबारा बुलाकर पुलिस को बुला लिया और ये इल्जाम लगाया कि हमारे जो चूड़ियां चोरी हुई है, जो तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए की बनती है, तो वो इस लड़की ने चोरी की है, लिहाजा फिर पुलिस के सामने उस लड़की पर तशद्दुद किया गया, फिर उसको पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस ने भी उसको रात देर तक जो उस पर तशद्दुद करती रही। तो उसके बाद उनके घर वालों ने एहतजाज किया कि हम गरीब लोग हैं और हमारे जो है वो मेहनत मजदूरी जो हम घरों में काम करके गुजारा करते हैं, तो इससे पहले भी हमें इनकी तरफ से शिकायत मसूल हुई थी, जो हमने पुलिस को जाके बताया, लेकिन पुलिस ने हमारी बात नहीं सुनी। और अब हमारा यही मुतालबा है कि जो हमारी छोटी बच्ची पर पुलिस वालों ने, घर वालों ने तशद्दुद करके झूठा इल्जाम लगाया है, उसके खिलाफ जो है हमें इंसाफ चाहिए और हम वज़ीर आला से अपील करते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए। सर, ये बड़ा एक अहम मामला मैंने देखा है, ये वो बेचारे बड़ी तकलीफ में है और वो मदद की अपील कर रही है। इसमें एक सादा सा सवाल है कि पहले उनको कहा गया कि किसी और ने चोरी की, फिर उनके ऊपर इल्जाम लगा दिया। तो ये जो लोग होते हैं, बड़े लोग, ये अपनी चीजें संभाल के क्यों नहीं रखते? पहले तो कोई सेफ होनी चाहिए जहाँ महफूज रखी हो ये चीजें। जी बिल्कुल, ये बात काफी दफा सामने आई है कि इससे पहले भी इस्लामाबाद में भी, लाहौर में भी कई ऐसे वाकयात आए पेश रूनुमा हुए हैं, जिसके अंदर घर की घरेलू मुलाजमा के ऊपर तशद्दुद सामने आया है, जिसमें 1-2 वाकयात के अंदर जो घरेलू मुलाजमा थी वो जान बहक भी हो गई, 1-2 जख्मी भी हुई थी, जिनको बहुत ज्यादा जो है टॉर्चर किया जाता था, जिस पर इस्त्री लगाई जाती थी, गर्म करंट लगाया जाता था। तो ये वाकयात बहुत ज्यादा है, जिसके अंदर जो है जब ये लोग उनको अपने घर में रखते हैं बतौर उजरत के ऊपर या कपड़े या खाने के ऊपर उनको रख लेते हैं, तो फिर उसके बाद ये उनको समझते हैं कि शायद ये हमारी मलकियत हो गई है या हम इनके मालिक बन गए हैं। तो एक गरीब आदमी अगर अपनी बेटी को या जो किसी को उनके घर में रखवाता है, तो उसका मतलब ये होता है कि हमारे घर का गुजर बसर चल रहे। लेकिन बड़े लोग जो होते हैं ये समझते हैं कि हमारा सारा कसूर इसी बंदे का, क्योंकि 2 बंदे के घर में काम करता है, तो उसको तो चोरी करने की तो जरूरत ही कोई नहीं। हमने आज तक कभी भी, इतनी देर होगी वाकयात को रिपोर्ट करते हुए, हमारे सामने कभी भी तफ्तीश के अंदर या बाद की तफ्तीश के अंदर ये बात सामने नहीं आई कि किसी बच्चे ने चोरी की हो जो बाद में साबित होगी। और यही साबित होता है कि घर वालों ने तशद्दुद किया, बाद में उन पर प्रेशर दिया, उनको पैसे देके खामोशी इख्तियार कर दी। बड़े लोग हैं, उनकी चीजें तो वो अपने घरों में सेफ जगह पर रखते हैं। और क्या हम भी लोग समझते हैं कि आप ही समझते हैं कि छोटे बच्चों को या सफाई करने वालों को या घर के मुलाजमों को इतनी इजाजत होगी कि वो घर के कमरों में जाके सेफों को खोल के चेक कर सके? तो ये एक दरअसल नजर आ रहा है कि ये बिल्कुल झूठ बात है। और अगर ठीक है, अगर उन्होंने ये बात की है, ये बच्ची ने चोरी की है, तो कानून के मुताबिक उसे पुलिस के हवाले कर दे। जो कानून कहता है वो खुद ही इंटेरोगेशन करेंगे। अगर उन्होंने बच्ची ने चोरी की होगी तो कानून उसके मुताबिक सजा देगा। ये तो हरगिज़ बात नहीं है कि आप उसको खुद भी मारे, पुलिस को पैसे दे उसको भी मार कमाए, वो भी इंसान है। तो अगर आप कानून को छोड़ के खुद ही अपने हाथ में कानून लेंगे तो फिर वो मुल्क में तो जंगल का कानून खत्म हो जाएगा, फिर मुल्क में तो एक जंगल का राज बन जाएगा। अच्छा, एक गिरफ्तारी इस वक्त हुई है और ये बताया जा रहा है कि इंटरपोल के जरिए गिरफ्तारी, जो रबुआ में गिरफ्तारी अमल में आई है। जी बिल्कुल, ये एक वाकया है जो सन 2022 का है। उसके अंदर एक वकील साहब थे, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ ताकि आपके सुनने वाले जो नाज़रीन हैं उनको भी पता लग जाएगा। एक वकील साहब थे, खालिद महमूद बसरा, बाबर महमूद बसरा।
तो वो जो है वो अपने कोर्ट के बाद से जब लालिया के पास पहुंचे, अहमद नगर पुल के पास, उनको कत्ल कर दिया गया था। तो ये 2022 का वाकया है। तो उसके बाद जो इल्जाम आया था वो एक साहब थे इनके, जिसके ऊपर ये इल्जाम लगा था, इमरान मोहम्मद जो है नाम उनका, तो उनको ये कहा गया था कि ये उन्होंने कत्ल करवाया। तो वो मुल्क फरार हो गए थे। उसके बाद पुलिस ने अपने केस की जो तफ्तीश है उसका दायरा कार वसी किया और जरिया इंटरपोल उनको बाहर से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उनको वहां से जरिया कानूनी कार्रवाई करने के बाद फिर उसको पाकिस्तान लेके आए और पाकिस्तान लाने के बाद मुतलका थाना जो चनाब नगर है उनके हवाले कर दिया। तो चनाब नगर में इनकी FIR दर्ज हुई थी 125/22 चनाब नगर में, जिसमें ये कत्ल के नामजद मुलज़म थे। तो इनकी तरफ से ये था कि इन्होंने उजरती कातिल को पैसे देकर तो ये कत्ल करवाया था। तो उसके बाद पुलिस के अब ये जो है मदरिया इंटरपोल बैरून मुल्क से पाकिस्तान ला के तो इनको चनाब नगर पुलिस के हवाले कर दिए गए। और पुलिस के दराये का ये कहना है कि हम इनको कानून के मुताबिक अदालत में पेश करेंगे और अभी इनसे मज़ीद तहकीकात जारी है कि ये सारे वाक़यात के पीछे क्या मौलकात थे। तो उनको वहां से गिरफ्तार करके तो चनाब नगर पुलिस के हवाले कर दिया गया। ये कत्ल हुआ था आज से 2022 में। ये उनके मुल्ज़िम थे जिसकी मुतल्लिक़ आप बात पूछ रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि बहुत कम वाकयात ऐसे होते हैं कि इंटरपोल के जरिए लोगों को वापस लाया जाता है, लेकिन अब काफी देर से ये आवाज उठती है कि कोई ना कोई बंदा इंटरपोल के जरिए दुबई से पकड़ा गया, अमेरिका, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। तो इसमें तेजी आने की वजह क्या है? जी बिल्कुल। अब असल में बात यह है कि जिस तरह जो केसेस बनते हैं, जो पाकिस्तान की जो पुलिस है उसको भी कानून के मुताबिक जो है वो कार्रवाई करने का पूरा इख्तियार है, लेकिन बदकिस्मती के साथ ये लोग अगर ईमानदारी से काम करें तो मुल्क दुनिया में किसी भी जगह नहीं भाग सकता। लेकिन जो बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में तफ्तीश का जो मेयार है वो हर तफ्तीशी जो है वो ईमानदारी से काम नहीं करता। लेकिन ये इस केस में देख लें कि जो 2022 में जो वाक़या हुआ था, 2025 में उन्होंने नजरिया कानूनी कार्रवाई इंटरपोल उस बंदे को ट्रेस किया है, इमरान आरिफ मोहम्मद को, और उसके बाद को ट्रेस करके वहां पर कानूनी कार्रवाई करके उसको वहां पर गिरफ्तार किया। उसके बाद कानूनी कार्रवाई के बाद से पाकिस्तान लेकर आए हैं और फिर उसको लाकर यहाँ पर मुतलका तफ्तीशी के हैंड ओवर किया है कि ये वो मुल्ज़िम है जिसके ऊपर FIR थी, जिसने कत्ल किया था, जिसने कत्ल करवाया था, और इसके बाद वो कार्रवाई की गई। तो इससे ये साबित होता है कि अगर पुलिस के लोग जो है ईमानदारी से अपना काम सर अंजाम दे तो कोई भी मुजरम जो है वो मुल्ज़िम जो है, ये मुजरम जो है वो कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकता, हाँ वो दुनिया के किसी कोने में भी हो। सिर्फ शर्त ये है कि काम करने वाला बंदा जो है वो ईमानदारी से अपना फरीज़ा अंजाम दे। तो इस केस में भी यही बात है कि उन्होंने बड़ी मेहनत की है और बड़ी मेहनत करने के बाद और बड़ी तकव्वुत के बाद एक बंदे को ट्रेस करना, फिर कानून के मुताबिक वहां से लेके आना, ये कोई आम बात नहीं है। लेकिन फिर भी बड़ी कोशिश है कि पाकिस्तान की जो पुलिस है उसने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया और वहां से इंटरपोल के जरिए उनको गिरफ्तार करके तो मुतलका थाने के हवाले कर दिया। सर ये बताइए, यहाँ पे जो जराइम में इजाफा होता जा रहा है दिन ब दिन, अभी आपने जो कहा कि पुलिस अगर काम अच्छा करे, तो यही तो सबसे बड़ा मसला है कि पुलिस तो अपनी जिम्मेदारी जो अदा ही नहीं करती और पैसे लेके, मैं कल भी देख रहा था वीडियो, वो रिश्वत ले रहा है पुलिस वाला और उसकी वीडियो भी बन रही है। डरते भी नहीं है कई पुलिस वाले, उनको पता भी होता है वीडियो बन रही है, या आज सबको पता हर बंदे के हाथ में कैमरा है। तो कितने फीसद लोग जो है पुलिस से मुतमिन है, जो पाकिस्तानी इमाम है, आपके ख्याल में? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं कि पुलिस जो है अगर ईमानदारी से काम करे, लेकिन पुलिस जो है बदकिस्मती के साथ रिश्वत भी लेती है और वारदातें भी करती है। तो अगर हम ओवरऑल जायजा लें तो पुलिस में तकरीबन कोई 10 से 15% या 20% अफराद जो है वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। जो बाकी अफराद, जिसे आप कह सकते हैं 80% अमला जो है वो ईमानदार नहीं है। आज से पहले शायद आपको रिपोर्ट की पता लगा हो कि एलीट फोर्स का एक जवान जो था, जो कि चन्योट जिला चन्योट का रहायशी था और उसकी ड्यूटी जो है वो लगी हुई थी लाहौर के किसी मदाफात के इलाके में, तो वो वहां पर वारदातें करता था और रात के टाइम सुबह ड्यूटी करता था और रात को वारदातें करता था और डकैती वगैरह और गाड़ियां छीनना और उसने एक ग्रोह बनाया हुआ था। और बाद में जो CCD ने कार्रवाई की तो उस वक्त पता लगा कि वो तो अपना एलीट फोर्स का मुलाजिम था। तो इस तरह के भी वाकयात होते हैं कि पुलिस खुद सामने हाल हो जाती है। लेकिन बाद जगह पे ऐसे वाकयात भी सामने आते हैं कि पुलिस अगर ईमानदारी से काम करती है तो कई जगह उनके अफसरान को काम नहीं करने देते। तो जब तक पुलिस के अंदर सियासी मदाखलत रहेगी या पुलिस को बाकायदा तौर पर कानून के मुताबिक जो मराहत और चीजें और उसके खिलाफ एक सख्त एहतसाब नहीं किया जाएगा, तब तक ये मामला चलता रहेगा। 12 लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर तो बड़ा एहतसाब का
عمل جاری ہے. یہ بار بار جو ہے IG پنجاب یہ بات کہتے رہتے ہیں کہ اگر کسی پولیس والے کے خلاف آپ کو شکایت ہے تو آپ 1787 پہ کارروائی کریں, انکوائری بٹھائیں. اور کئی ایسے جو پولیس اہلکار ہیں جن کو نوکری سے برطرف کر دیا گیا انکوائری کی وجہ سے. تو اس عمل کو تمام اضلاع کے اندر, پورے پنجاب کے اندر یا پوری فورس کے اندر ہونا چاہیے, تاکہ ہر بندے کو پتہ لگے کہ اگر میں نے کوئی کام غلط کیا, رشوت لی یا بےایمانی کی یا کوئی ایسا عمل کیا تو میرے خلاف احتساب ہوگا, مجھے سزا ملے گی. تو اگر یہ کام چلے گا تو پھر پولیس کے اندر بہتری کی امید پیدا کی جا سکتی ہے. بہت شکریہ سر. نازی یہ تھے ہمارے بیورو چیف, اور آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ اس طرح ایک بندے کو گرفتار کر کے لانا اتنا آسان نہیں ہے, اور اگر اس نے جرم کیا تو اسے سزا ملنی چاہیے. چینل کو سبسکرائب کریں, جڑے رہیں. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. جرمنی میں جو کل ایک واقعہ پیش آیا اس پہ بات کریں گے, مگر اس سے پہلے یہ میں بتا دوں کہ کوئی بھی واقعہ پیش آتا ہے, اگر کوئی غیر ملکی اس میں ملوث ہوتا ہے, اور پھر آپ کو یہ میں بتا دیتا ہوں کہ یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ قتل ہوا ہے. باقاعدہ طور پر اگر وہ ترکی ہے تو بتایا جائے گا ایک ترکی نے قتل کر دیا, اگر افغانی ہے افغانی نے قتل کر دیا, اگر شام کا ہے تو سیریا کے بندے نے قتل کر دیا, لبنانی ہے تو لبنانی نے. میں مثال دے رہا ہوں. مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ آئے دن جرم تو ہوتے ہی ہیں, ہر ملک میں ہوتے ہیں. دنیا کا کون سا ملک ہے جہاں پہ جرائم نہیں ہوتے؟ اگر نہ ہوتے ہو تو پولیس کی ضرورت ہی نہ ہو. تو یہ جرمنی میں جناب کل کا کھلبلی مچی ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ بھی. ایک ترکی ہے, نوجوان ہے, اور وہ ڈکیتی اس نے کی. ڈکیتی کے بعد وہ وہاں سے شاید فرار ہوا ہے, اور پھر پولیس کا آمنا سامنا ہوا ہے. پولیس سے اس کے پاس کوئی چاقو بھی تھا, مگر پولیس کی گن اس کے ہاتھ کیسے آئی, اور اس نے اسی گن سے جو مجھے سمجھ آئی ہے پولیس والے کے اوپر حملہ کیا, اور یہ پولیس والا جو ہے اپنی جان کی بازی ہار گیا. اور پولیس والا فیملی والا ہے, ایک بچہ ہے شاید اس کا ہے. اور یہ جو ترکی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلی دفعہ کسی جرم میں مبتلا ہوگا, اس سے پہلے بھی کوئی نہ کوئی کام ڈالتا ہوگا, اور اس نے اچانک جو فائر کیا یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے. اور پھر یہ میں بتا دیتا ہوں کہ اس طرح کے جرائم جو ہے وہ تمام غیر ملکیوں کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, پھر ان کو سامنا ہوتا ہے. اور غیر ملکی ہوں, جرمن ہوں, کوئی بھی ہو, سب سے جو زیادہ پرابلم بنی ہوئی ہے وہ آپ کی بیٹھک ہے. آپ کے دوست کیسے ہیں, آپ کے ملنے والے کیسے ہیں, آپ بیٹھتے کن لوگوں میں. اور کوئی بھی ماں باپ نہیں چاہتا کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ کسی بھی جرم میں مبتلا ہو یا وہ جرائم پیشہ افراد کے ساتھ بیٹھے اٹھے. لیکن نئی نسل ہے, ان کو سمجھانا بھی بڑا مشکل کام ہے. اب وہاں پہ جرمنی میں اس وقت کوئی میرا خیال ہے کہ زیادہ دیر آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑتا, اور کوئی نہ کوئی ایسا جرم آ جاتا ہے. کبھی کسی نے کسی کے اوپر گاڑی چڑھا دی, کبھی کسی نے کوئی کام ڈال دیا, کبھی کسی نے کوئی کام ڈال دیا, اور اس طرح پھر تمام غیر ملکی جو ہیں وہاں پہ ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے. پھر پارلیمنٹ میں یہ کیس بھی پارلیمنٹ تک پہنچ گیا. ظاہر ہے پولیس افیسر کا قتل کوئی معمولی قتل نہیں, یہ کون سا پاکستان ہے, یہ تو جرمنی ہے. یہاں پہ تو ان کے جتنے بھی سرکاری افیسر ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے, اور ان کو بڑا تحفظ دیا جاتا ہے, ہونا بھی چاہیے. ظاہر ہے وہ قوم کی خدمت کر رہے ہیں, تو اس میں تو کوئی شک نہیں یا دو رائے نہیں ہے. جو چیز اس میں خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا کیس ہوتا ہے تو پھر پورے غیر ملکیوں کے لیے نئے قوانین کے لیے آوازیں اٹھتی ہیں, کیونکہ جرمنی میں ایسے لوگ بھی ہیں جیسے AFD ہے, وہ غیر ملکیوں کے حق میں نہیں ہے. تو اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو پھر موقع مل جاتا ہے. ہاں اگر یہ جرم کسی جرمن سے ہوا ہو تو پھر اتنی کھلبلی بھی نہیں مچتی, سوشل میڈیا پہ آواز بھی نہیں اٹھتی. لیکن کیونکہ وہاں پہ غیر ملکیوں کے خلاف جو لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ غیر ملکیوں کے لیے سخت سے سخت قوانین بنائے جائیں. آپ نے دیکھا ہوگا نیشنلٹی کے لیے 10 سال کیا انہوں نے کہہ دیا جی کہ عن قریب ایسے قوانین پارلیمنٹ میں آپ کی آواز اٹھتی رہتی ہے وہاں. اور یہ میں بتا دیتا ہوں اس میں کوئی گنجائش نہیں رہے گی, سختی ہوگی. یہ قتل جو بھی پڑتا ہے یہ سارے غیر ملکیوں کے اوپر پڑ جاتا ہے. قتل تو اس نے کیا مگر رگڑا سب کا نکلنا ہے, اور سب کو پھر جو پرانے ہیں جہاں کے نیچرل ہیں ان کو تو چلو, جو شریف لوگ ہیں ان کو تو کوئی پرابلم نہیں,
لیکن جو دوسرے شریف لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں سیاسی پناہ فرض کرے یا دوسرے ہے جن کے پاس وہ بندر لابنس ہے، ان کے لیے سخت قوانین بننے شروع ہو جاتے ہیں اور پھر بھگتنا سب کو پڑتا ہے۔ یہاں تک نئی نسل کی میں نے بات کی، ان کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ آج کل یہ غلط راستے پہ جب پڑ جاتے ہیں، مجھے یاد ہے کہ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں، ایک بیٹا غلط ہے، پورے گھر میں وہاں پہ مصیبت بنی ہوتی ہے، کبھی پولیس آ جاتی ہے، کبھی وہ پولیس کے پاس چلا جاتا ہے، کبھی ایسے جھگڑے ہو جاتے ہیں کہ اس کے دوست جو ہیں اس کو نشانہ بنانے آ جاتے ہیں، کبھی مار پیٹ یہ وہ۔ تو یہ چیزیں جو ہے آپ بچپن میں جب اگر بچوں پہ کنٹرول نہیں کر پاتے، کوئی بھی ہے، اور ہاتھ سے نکل جاتے، تو وہ پھر سمجھے بیڑا غرق ہو گیا۔ نہ صرف اس کا بیڑا غرق ہو گیا، پوری فیملی اس سے پریشان رہتی۔ اور جرمنی میں سزائے موت بھی نہیں ہے، عمر کے حساب سے اگر ینگ ہو تو بہت کم سزا ہوتی ہے۔ لیکن یہ چیز جو میں نے آپ کو بتائی کہ پارلیمنٹ میں فوراً اس چیز کا ایکشن لیا گیا، اور اوپر سے پارلیمنٹ میں اسی چیز پہ بحث ہو رہی غیر ملکیوں کے اوپر۔ ان کا یہ بھی اعتراض ہے کہ غیر ملکی بڑی تعداد میں ایسے بھی ہیں، حالانکہ جرمن تو چلو ہے ہی ہے کیونکہ ان کا تو ملک ہے، لیکن جو کام نہیں کرتے، جو بینیفٹ لیتے ہیں، اور پھر کافی سوالات جو ہیں وہ اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ اپنے بچوں کا خیال رکھے، کیونکہ جب بھی کوئی غلط راستے پہ بچہ چلتا ہے اور جب وہ محنت کرنی نہیں جانتا، جب وہ پیسے کمانے نہیں جانتا محنت کے ذریعے، وہ پھر غلط راستہ اختیار کرتا ہے، پھر وہ ڈکیتی اور دوسرے کاموں میں ملوث ہو جاتا ہے، راہ جاتے لوگوں سے بھی چیزیں چھیننے۔ اور جب ایک دفعہ کوئی بچہ جیل چلا جاتا ہے پھر وہ آتا جاتا رہتا ہے، وہ پھر اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں ایسے لوگ جانتا ہوں وہاں پہ جرمنی میں، ہمارے پاکستانی ہیں، زیادہ نہیں ہیں، چند ایک ہی ہیں، وہ اگر کوئی جرم کیا ہے تو وہ پوری زندگی برباد ہو، فارغ بیٹھے ہوئے، کوئی کام کاج نہیں، کوئی دھندا نہیں، اور بس سارا دن یہی اسکیمیں لگاتے رہیں کہ کسی کو نقصان کیسے پہنچانا۔ کئی دفعہ جیل جاتے ہیں، 3 3 سال جیل میں رہ کے آتے ہیں، ماں باپ اسی غم میں، کوئی دنیا سے بھی چلا جاتا ہے، کوئی دنیا میں بیٹھا بھی غم اٹھا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ حالات اس وقت بنے ہوئے ہیں غیر ملکیوں کے، اور یہ گینگ بن جاتے ہیں۔ یا انگلینڈ کا تو آپ کو ہم بتاتے ہی رہتے ہیں، مگر جب یہ گینگ بن جاتے ہیں اور پھر یہ فخر سمجھتے ہیں، اس میں صرف لڑکے نہیں لڑکیاں بھی شامل ہیں، اور پھر یہ لڑکیاں لڑکے مل کر لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرتے، لوگوں کے لیے رات جاتے، لوگوں کے لیے جب اب سی سی ٹی وی پہ آ جاتا ہے، ان کے فنگر پرنٹ پہلے پولیس کے پاس ہوتے ہیں، ڈی این اے ہوتا ہے، تو بچ کے نہیں جائے جاتے۔ اگر انہوں نے کسی کے اوپر کوئی ایسا کام ڈال دیا تو اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ وہاں سے بچ جائیں۔ لیکن ماں باپ جو ہیں ان کو چاہیے کہ اپنا وقت دیں، کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو کنٹرول میں رکھیں۔ اور ہمارے تو پاکستانی جو ہیں وہ اتنے جرائم میں ملوث نہیں ہیں، مگر اکا دکا واقعات آتے رہتے سامنے۔ جو سب سے اوپر ہے جاری اس وقت ہے کرائم میں، وہ آپ کے یہ شام کے لوگ ہیں، سیرین ہیں، دوسرے نمبر پہ افغانستان کے لوگ ہیں۔ اب کل کا یہ نہیں کہا جا رہا جس طرح میں نے کہا ترکش نے پولیس آفیسر کو مار دیا، اب نارمل بندے کو مارتا تو اور بات، لیکن وہاں بھی کھلبلی مچ جانی، ایک پولیس آفیسر کے اوپر گولی چلا دی۔ یہ بڑے افسوس کا مقام ہے، اس کی فیملی بڑی متاثر ہے اس وقت پولیس آفیسر کی، اور وہ کافی پریشان ہے۔ اور یہ چیزیں جو ہے یہ پھر تمام غیر ملکیوں کے لیے نفرت کا باعث بھی بنتی ہیں اور مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو جس ملک میں رہے اس ملک میں کوشش کرے کہ اپنے بچوں کا اوپر وقت دیں، ٹائم دیں، ان کا خیال رکھے، ان کی پڑھائی لکھائی تعلیم وغیرہ جو بھی ہے اس پر توجہ دیں، یہ نہ ہو کہ کام ہاتھ سے نکل جائے۔ اور آپ دیکھیں یہ ظاہر ہے ترکی فیملی بھی متاثر ہوئی اور جرمن بھی ہوئی، یہاں تک کہ پورا ملک جو ہے اس وقت متاثر ہے ان کی اس حرکت کی وجہ سے۔ کیونکہ یہاں پہ جو جرائم ہوتے ہیں، جو چھوٹے عمر کے بچے ہوتے ہیں ان کو جیل میں اتنی دیر نہیں رکھ سکتے، اگر رکھتے بھی تو ایسی خیمے وغیرہ بنی ہوئی ہیں جہاں کوشش کی جاتی ہے کہ ان کی تربیت ہو۔ لیکن جو ایک دفعہ ہاتھ سے نکل گیا وہ قابو نہیں آتا، اللہ ہی ہے پھر کوئی اس کو دماغ میں ڈال دے، کوئی اس کے ذہن میں ڈال دے اور وہ پھر اپنے آپ کو چینج کر لے یا راستے۔ ایسا بھی ایک کیس میری نظر سے گزرا کہ وہ کافی غلط سوسائٹی میں بیٹھنے والا بچہ آج کل بہترین سوشل ورکر کر رہا ہے،
وہاں پہ لوگوں کی خدمت کر رہا ہے۔ تو بہت کم ایسے واقعات ہوتے ہیں، وقت کے ساتھ کئیوں کو تو عقل آ جاتی ہے، لیکن کئی جو ہوتے ہیں انہوں نے تو قسم کھائی ہوتی ہے کہ ساری زندگی ہم نے کوئی عقل کا کام نہیں کرنا، کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے کسی کو سکون پہنچے، لوگوں کے لیے تکلیف پہنچے، بس یہی ہمارا کام ہے۔ ان کی خوراک بن جاتی ہے، جب تک وہ کوئی دو چار لوگوں کو تکلیف نہ دے ان کو سکون نہیں پہنچتا، ذہنی اذیت میں رہتے ہیں، اور پھر یہ ذہنی اذیت دوسروں کے لیے مشکلات پیدا کر دیتی ہے۔ امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ ناظرین، کسی بھی علاقے میں مصیبت آتی ہے، زلزلہ آتا ہے، بارش آتی ہے یا کوئی بھی قدرتی آفت آتی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ لوگ جو ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح کوشش کرتے ہیں کہ ہم مدد کے لیے پہنچے، جس کے پاس جو بھی وسائل ہوتے ہیں وہ مکمل طور پر جس کے دل میں رحم ہو، جس کے دل میں خدا خوفی ہو، جس کے دل میں کوئی انسانیت ہو، جس کے دل میں کوئی ایسی اللہ تعالیٰ نے رحم دلی رکھی ہو، تو وہ پھر لوگ جو ہے میدان میں آ جاتے ہیں اور اکیلا نہیں چھوڑتے۔ پاکستان ہو، دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے جو پاکستان کے لوگ ہیں ان کے اندر بھی یہ چیز بڑی کثرت سے پائی جاتی ہے، اور کہیں بھی کوئی مسئلہ بن جائے، کوئی نہ کوئی بڑی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کے پاس وسائل بھی ہیں، وہ اپنے گھر کی چیزیں بھی دے دیتے ہیں، نئی چیزیں بھی لا کے دے دیتے ہیں، کھانا بھی دے دیتے ہیں۔ لیکن کئی ایسے جرائم پیشہ افراد ہوتے ہیں جو اس موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی اس طرح کا کام ہو، فرض کرے خدا کی طرف سے کوئی عذاب آ جائے، ویسے تو پاکستان میں کوئی دن خالی نہیں جاتا جس سے نہیں آتا، وہ اس چکر میں ہوتے ہیں کہ اپنا کام کیسے ڈالنا ہے، ڈکیت ہوتے ہیں، وہ اپنی گیم ڈالنی شروع کر دیتے ہیں، بچے اغوا کرنے والے اپنی کارروائی شروع کر دیتے ہیں، عورتوں کو اٹھانے والے، ان کو جنسی تشدد بنانے والے اپنے کام میں پڑ جاتے ہیں، اور ہر محکمہ جو حرکت میں آ جاتا ہے، نیک لوگ بھی حرکت میں آ جاتے ہیں، اور جو بھی دوسرے دو نمبر لوگ ہیں جنہوں نے کوئی نہ کوئی کام ڈالنے کے لیے منصوبے بنائے ہوتے ہیں، ان کا بھی اسی دن کام شروع ہو جاتا ہے۔ یہ گرفتاری عمل میں آئی ہے۔ کراچی میں شدید بارشیں اس وقت ہے، اور لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کی مدد کے لیے پہنچتے ہیں، لوگوں کے کاروبار جو ہے وہ تباہ ہو گئے، لوگوں کے گھروں میں پانی آ گیا، لوگوں کی دکانوں میں پانی آ گیا، اسی طرح سوات اور دوسرے علاقوں میں بھی آپ کو ہم بتاتے رہتے ہیں کہ کتنے حالات خراب ہیں اور کس طرح وہاں پہ لوگ مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ جو کیس ابھی میں آپ کے پاس لے کے آیا، اس نے جناب جیسی بارش آئی اور مدد کے لیے جس عورت کو ضرورت تھی، اب میں آپ کو بتاؤں گا تو جس کا نام بھی حافظ سے شروع ہوتا ہے۔ ایک تو ہمیں یہ حافظ جتنے بھی ہے وہ پریشان کر رہے ہیں، ساتھ حافظ لگا لے کے، ساتھ حاجی لگا لے کے، مفتی لگا لے کے، مولوی لگا لے کے، پیر لگا لے کے، یہ چیزیں لگا کے تو طریقہ واردات ان کا جو ہوتا ہے اب میں وہ بتاتا ہوں۔ ایف آئی آر کی کاپی بھی ہمارے پاس آئی ہے۔ یہ جی عورت کے ساتھ اس نے دیکھا کہ وہ مصیبت میں ہے اور اسے کہا کہ میں تمہاری مدد کرتا، اور بعد میں اس کے ساتھ غلط کام کرنے کی کوشش کی، اور وہ بعد میں پولیس نے اسے پکڑ لیا۔ عورت کی تفصیل ہے مگر ضرورت نہیں ہمیں بتانے کی اس کی۔ اب اس کے اوپر پرچہ ہوا، پرچہ ہونے کے بعد اسے گرفتار کیا گیا، اور یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتا تھا مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو بچانا تھا، خاتون کو، اس درندے سے، اور یہ کوئی پہلی واردات نہیں اس کی ہوگی، جس طرح میں پروگراموں میں بتاتا رہتا۔ اب ایف آئی آر کے بعد جو بھی پاکستان میں قوانین ہیں وہ تو آپ سب کے پاس علم میں ہے۔ یہ حافظ اس نے نام کیوں نثار لگایا ہوا تھا؟ صرف لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ اور یہ جتنے بھی حافظ آپ کو نظر آتے ہیں لوگوں کو ڈراتے رہتے ہیں، وہ مرنے کے بعد یہ ہوگا، ایسے کہ حافظ سارے نہیں میں کہہ رہا، مرنے کے بعد آپ کو آپ کی قبر میں یہ آ جائے گا، وہ آ جائے گا، اور پھر جب قوم پہ عذاب آتے ہیں، میں کل بھی بتایا تھا، اس طرح کے لوگ آ کے پھر پوسٹیں بھی لگاتے ہیں کہ یہ قوم کیونکہ گمراہ ہو چکی ہے، اس پر عذاب بھی آئے گا۔ اور اس کے بعد سب سے بڑا عذاب یہ ہوتے ہیں قوم کے لیے، سب سے بڑی مشکل جو ہوتی ہے قوم کے لیے، ان لوگوں کے ذریعے جو پیدا ہو رہی ہوتی ہے، اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں واردات ڈالوں گا تو نکل جاؤں گا۔ پہلے بھی یہ وارداتی ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا سسٹم کافی
ابھی تک بھی پرانا سسٹم ہی ہے، یورپ کی طرح نہیں ہے، بہت ٹائم لگتا ہے کسی کو پکڑنے کے لیے. وہ بھی میرا خیال ہے کہ کوئی تعلق واسطہ ہو اوپر تک تو پھر ہی ایف آئی آر بھی کاٹی جاتی ہے. پولیس والے بھی سستی کے مارے ہوئے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کیا یار مٹی ڈالو، اگر اسی طرح چل رہا ہے تو چلانے دو، کیونکہ بہتری کی طرف ہم نے جانا ہی نہیں. دعوے ہمارے بڑے ہوں گے کہ ہم نے اتنا پیسہ پولیس پہ خرچ کر دیا، بارہ اس کو گرفتار کر لیا. آپ جو بات بتانے والی ہے کہ ایسے لوگوں کے دلوں میں کوئی رحم دل نہیں. یہ درندے ہوتے ہیں، یہ اندر سے بھیڑیے ہوتے ہیں، یہ کسی کی مجبوری کا نجائز فائدہ اٹھاتے. یہ عاشق رسول کے نام پہ ایک دبا بنے ہوئے قوم کے لیے، ان کو کوئی پتہ نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے. یہ کوئی ایسا مذہبی اپنے اوپر بیس بدل لیتے ہیں جس سے لوگ بیوقوف بنتے ہیں. اور یہ عورت بھی اسی وجہ سے اس کے قابو آئی ہوگی. اس نے دیکھا ہوگا اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، اوپر سے یہ حافظ ہے، تو اس کے ذہن میں آیا ہوگا کہ حافظ جو ہے، جیسے کل وہ ایک مولانا صاحب مل گئے تو میں نے مذاق میں کوئی بات کہہ دی تو کہنے لگے مولانا کے دل میں مولانا کے سینے میں دل نہیں ہوتا. تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کو سخت سزا دینی چاہیے. یہ بڑی ضروری چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کو یاد ہوگا جب کشمیر میں ایک دفعہ زلزلہ آیا تھا تو وہاں سے بچے اغوا ہو گئے تھے، عورتیں اٹھا کے لے گئے، اور وہ بھی لوگ آئے تھے جو مدد کر رہے تھے، مگر یہ محکمہ بھی حرکت میں آ گیا اور انہوں نے اپنا کام ڈالنا شروع کر دیا. تو یہ وجہ سب سے بڑی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے دلوں میں درد نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے، ہمیں احساس نہیں ہے. اس کی نسبت یورپ وغیرہ میں کوئی ایسے معاملات ہوں، یہ جرمنی وغیرہ انگلینڈ کہیں بھی سیلاب وغیرہ آئے تو لوگ مدد کے لیے جاتے ہیں مخلصانہ طور پہ. یہاں پہ مختلف تنظیمیں بنی ہوتی ہیں اور پھر ان کو یہ بھی پتا ہوتا ہے یہاں قوانین موجود ہے، ہر بندے کا حساب ہوگا، ہر بندے کا جو بھی غلطی کرے گا قوانین کے مطابق اسے سزا بھی ملے گی. لیکن یہ پاکستان ہے، یہاں پہ سب سے زبردست آپ کا آج کل اگر بزنس میں ہمیشہ بتاتا رہا مگر یاد دہانی ضروری ہوتی ہے، وہ یہی ہے کہ آپ نے مذہب کا اپنے اوپر وہ روپ دارنا ہے، اور جتنا کوئی آپ اس کے مطابق لوگوں کو بیوقوف بنا سکے آپ ایک کامیاب انسان گزرے. خدا خوفی دور دور تک نہیں، انسانیت کا جنازہ نکلا ہوا ہے. اخلاقیات کی تو بات ہی نہ کریں، جس کے قابو کوئی آ جاتا ہے بس وہ اس کے لیے مصیبت بن جاتا ہے. تھوڑی سی اس کے پاس طاقت ہو پھر وہ طاقت کے نشے میں یہ ہر چیز بھول جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے میں اس کا خدا ہوں اس میں، اور پھر اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے. یہ جو حالات بنے ہوئے ہیں پاکستانی، وجہ اس کی یہی ہے. آج صبح بھی بیورو چیف صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ اگر پولیس دلچسپی لے تو وہاں کے جرائم ختم ہو سکتے، مگر کیونکہ پولیس خود جرائم میں کئی جگہ پہ ملوث پائی جاتی ہے اور پھر وہ انہوں نے خود بھی انسانیت نہیں سیکھی ہوئی، ان میں بھی اخلاقیات دور دور تک نہیں پائی جاتی. کوئی ایسی حرکت نہیں کئی پولیس والوں میں ہوتی، وہ بھی جانور بن جاتے ہیں. کوئی عورتوں پہ تشدد کرتا ہے، کوئی مردوں پہ کرتا ہے، کوئی صبح کو پولیس کی ڈیوٹی دیتا ہے، رات کو ڈاکو مان کے ڈکیتیاں مارتا ہے. اس کی وجہ سے سب سے زیادہ ہمارا معاشرہ جو ہے لاقانونیت کی وجہ سے متاثر. قوانین اگر موجود ہوں، سزائیں کیونکہ بڑے لوگوں کو نہیں ملتی سزا. آپ دیکھ رہے جو بھی لوگ آپ کے پارلیمنٹ میں پہنچے ہیں سب پہ مقدمات، کسی نہ کسی طرح انہوں نے اپنے مقدمات کو گول مول کیا ہوا ہے، ادھر کے ادھر ادھر کے ادھر کر کے تو وہ پارلیمنٹ میں پہنچ گئے. بڑے سے بڑے مجرم جب پارلیمنٹ پہ پہنچ جائیں تو چھوٹے مجرم جو ہوتے ہیں ان کی پھر حوصلہ افزائی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں یار یہ تو معمولی کیس ہے، کہیں نہ کہیں جو مرضی کام ڈال. تو بتانے کا مقصد ہے کہ اپنے آپ کو اندر سے تبدیل کرے اور ایسا موقع پہ جہاں پہ انسانیت شرما جائے، جہاں پہ وہاں پہ حیوانیت جو آپ کے اندر کی ہے اسے نہ جاگنے دے. کم از کم وہاں پہ تو اسے کہے کہ یار ذرا صبر کر لو، نہ ایسا کام کرو، کیونکہ وہ تو پہلی مصیبت میں ہوتا ہے انسان جو آپ کی مدد کے لیے پکار رہا ہوتا ہے، اور اس مدد کے چکر میں پھر وہ آپ کے لیے ظاہر ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سمجھتا ہے کہ آپ اس کے لیے کوئی رشتہ بن کے آئی ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے یہ تو موت کا فرشتہ بن گیا. یہ میں صحیح بتا رہا ہوں. اور
اکثر جب مسلمانوں میں یہ کیس سامنے آتے تو اور بھی شرم آتی ہے، اور بھی احساس ہوتا ہے کہ ہمارا تو مذہب بہت پیارا ہے، بہت زبردست مذہب ہے، وہ تو بھائی چارے کی تعلیم دیتا ہے انسانیت کی، عام پبلک کی، تو مصیبت میں کوئی پڑا ہو تو اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنا کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا انسانیت پہ ظلم ہے، انسانیت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ آپ اسے دیکھتی ہے کیا سزا ہوتی ہے، کیونکہ جب یہ کیس چلتے ہے اور اتنی خبریں ہوتی ہے، ایک پروگرام کرو تو دوسرا آ جاتا ہے۔ اگر مجھے ایک میرے دوست ہے، کہتے ہیں ہر 2 منٹ بعد خبر دے دیا کرو، میں کہا ہماری تو خبریں ہی نہیں ختم ہونی، بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اتنا آسان نہیں ہوتا کہ یہ پروگرام کرنے، آپ کو پتہ ہی کتنی محنت ہوتی ہے، لیکن لوگ ہمارا چینل دیکھتے ہیں۔ کل میں آ رہا تھا تو 2 صاحب مل کے، ایک بزرگ تھے، کہنے لگے ہم کینیڈا سے آئے ہیں، اچانک ہی میں تو گزر رہا تھا کیونکہ ان کے ساتھ خواتین تھی، انہوں نے خود ہی السلام علیکم کہا، اور پھر کہنے لگے ہم آپ کے پروگرام دیکھتے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے جب کوئی ملتا ہے، پھر انہوں نے تصویر وغیرہ بنائی۔ تو چیز یہ ہے کہ ظاہر ہے پروگراموں میں دلچسپی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی نصیحت ہوتی ہے تو لوگ دیکھتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے ہیں۔